हेलो बच्चों, वेलकम बैक। जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ का आज हम फोर्थ चैप्टर अंडरग्राउंड यानी ज़ेर ज़मीन डाउन द चिमनी चिमनी के नीचे स्टार्ट करेंगे। असल सफ़र अब शुरू होने वाला था। ये अब तक का सबसे मुश्किल काम था जिसके हर कदम पे मुश्किलात पेश आने वाली थी। मैंने अभी घड़ी में झांक के नहीं देखा था, लेकिन अब वक्त आ गया था। हैंस इतना पुरसुकून था कि मैं अपने खौफ पर शर्मिंदा हो गया। मैंने अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड के बारे में सोचा और दरमियानी चिमनी की तरफ चल दिया। मैंने एक चट्टान पर झुककर नीचे देखा। मेरे बाल सर पे खड़े थे। मुझे चक्कर सा आ गया। अगर हंस मुझे पीछे नहीं खींचता तो मैं नीचे गिर जाता। इसी तरह मैंने एक लम्हे के लिए चिमनी के अंदर का हिस्सा देखा। उसकी दीवारें तकरीबन अमूदी थीं। हमारे पैरों पर कदम रखने के लिए लावे के ढेर फंसे हुए थे, लेकिन हमें तवाज़ुन कैसे रखना होगा? सीढ़ियाँ तो थीं मगर ये गायब। चिमनी के ऊपर से जुड़ी हुई रस्सी नीचे जाने में हमारी मदद कर सकती है, लेकिन जब हम रस्सी के सिरे पे पहुँचेंगे तब क्या होगा? मेरे चचा ने मसला हल कर दिया। उन्होंने एक रस्सी ली जो 400 फुट लंबी और अंगूठे की जैसी मोटी थी। उसे लावे के एक ब्लॉक के गिर्द से गुजारा और चिमनी के दोनों सिरों को नीचे फेंक दिया। हम हर एक रस्सी के दोनों हिस्सों को थामे नीचे उतर सकते थे। जब हम तीनों 200 फीट नीचे होंगे तो हम रस्सी के एक सिरे को खींच सकते थे और जितनी बार ज़रूरत हो इस काम को दोहरा सकते थे। अब मेरे चचा ने कहा, जब वो ये काम ख़त्म कर चुके, हम में से हर एक अपनी पीठ पर एक पैकेट उठाएगा। हैंस औजार और एक तिहाई हिस्सा खाने का लेगा और तुम एक्सल खाने का एक तिहाई हिस्सा और आतिशी असला, मैं आलात और बाकी खाना उठा लूँगा। लेकिन कपड़ों और रस्सियों का ढेर कौन लेके नीचे जाएगा? वो खुद ही नीचे चले जाएंगे। क्या मतलब है आपका? ये देखो, मेरे चचा ने एक्शन पसंद किया। उसकी हिदायत पर हैंस ने कपड़ों और रस्सियों को एक ही बंडल में बांधकर चिमनी में ऊपर से नीचे फेंक दिया। मैंने हवा की एक तेज़ आवाज़ सुनी। प्रोफेसर किनारे पर टेक लगा के बंडल को नज़रों से ओझल होते हुए देखते रहे। अच्छा, उन्होंने कहा, अब हमारी बारी है। क्या दहशत के बगैर ये अल्फाज सुनना मुमकिन था? हम में से हर एक ने अपने अपने पैकेट पीछे लगाए और नीचे उतरना शुरू किया। हैंस पहले नीचे गया, फिर मेरे चचा और फिर मैं। खामोशी से ढीले पत्थरों के पाताल में गिरने से परेशान थी। मैंने अपने आप को नीचे उतारा, एक हाथ से दोहरी रस्सी को पकड़ लिया और अपनी लोहे की छड़ी से खुद को मुस्तहकम किया, जैसे मैंने अपने दूसरे हाथ में पकड़ा था। रस्सी इतनी पतली लग रही थी कि 3 लोगों का वज़न बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने उसे कम से कम इस्तेमाल किया और मेरे पाँव ने लावे के टुकड़ों को ऐसे पकड़ लिया जैसे वो हाथ हो। होशियार रहना, हैंस ने कहा। हर बार इन फिसलते कदमों में से एक कदम उसके पैरों तले रसता था। होशियार रहना, मेरे चचा ने दोहराया। आधे घंटे बाद हम एक बड़ी चट्टान पर पहुँचे जो चिमनी की दीवार से मजबूती से लगी हुई थी। हैंस ने रस्सी का एक सिरा खींचा और दूसरा सिरा पत्थरों और लावे के टुकड़ों की बारिश में ऊपर से नीचे आ गया। मैं अभी तक चिमनी का नीचे नहीं देख सकता था। आधे घंटे बाद हम इसी तरीके से मज़ीद 200 फीट नीचे उतर गए। यकीनन किसी माहिर अर्जियात ने ऐसे वक्त में आसपास की चट्टानों का मुताला करने की कोशिश नहीं की होगी और मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ। लेकिन प्रोफेसर चीज़ों का मुशाहिदा कर रहे थे, क्योंकि एक स्टॉप पर उन्होंने मुझसे कहा, मैं जितना आगे जाता हूँ उतना ही ज़्यादा एतमाद महसूस करता हूँ। ये आतिशफ़िशां चट्टानें ज़ाहिर करती हैं कि मशहूर अंग्रेज़ साइंसदान हम्फ्री डेवी ठीक कहते हैं। वो इस नज़रिए को मानने से इनकारी हैं कि हरारत ज़मीन के मरकज़ से सतह पर उठती है। उनका कहना है कि ये इसके बरक्स काम करता है और ये कि आतिशफ़िशां में गर्मी बाज़ मादनियात जैसे पोटेशियम और सोडियम हवा और पानी में घुल मिल जाने की वजह से होती है। उसने मुझे एक बार साबित किया कि जब वो मुझसे मिलने आया था। तुम जानते हो, मुझे यकीन है कि अब हम पाएंगे कि ज़मीन के मरकज़ी हिस्से
کافی ٹھنڈے ہیں۔ میں نے بحث کرنے کی کوئی خواہش محسوس نہیں کری۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا انہوں نے اسے آگے بڑھنے کے لیے پہلے سے زیادہ پرعزم بنا دیا۔ انہوں نے میری خاموشی کو معاہدہ سمجھ لیا اور نیچے اترنا دوبارہ سٹارٹ ہوئے۔ 3 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی میں چمنی کے نیچے کا حصہ نہیں دیکھ پا رہا تھا، حالانکہ سب سے اوپر کا سوراخ وقت کے ساتھ چھوٹا ہوتا جا رہا تھا، آہستہ آہستہ اندھیرا ہوتا جا رہا تھا۔ اب ہم 14 بار رسی پھینک چکے تھے، ہر ایک علیحدہ اترنے میں آدھا گھنٹہ لگ رہا تھا اور ہر بار ہم نے 1/4 گھنٹے آرام کیا۔ مجموعی طور پہ ہم 10.5 گھنٹے تک چمنی سے نیچے اترتے رہے، 14 بار اترنے کے ساتھ 200 فٹ لمبی رسی کا استعمال کرتے ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم 2800 فٹ نیچے پہنچ چکے تھے۔ اسی لمحے ہنس نے پکارا، رک جاؤ۔ اس سے پہلے کہ میرا پاؤں میرے چچا کے سر سے ٹکراتا میں رک گیا۔ ہم پہنچ چکے ہیں، پروفیسر نے کہا۔ کہاں؟ میں نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے پھسلتے ہوئے نیچے آتے ہوئے پوچھا۔ چمنی کے نیچے۔ تو کیا اس کے علاوہ کوئی راستہ باہر جانے کا ہے؟ ہاں، میں ایک طرح کی سرنگ کو دائیں طرف جاتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں۔ ہم اسے کل دیکھیں گے۔ چلو اب رات کا کھانا کھاتے ہیں اور پھر سوتے ہیں۔ ابھی مکمل اندھیرا نہیں ہوا تھا۔ ہم نے کھانا کھایا اور پتھروں اور لاوے کے بستر پر لیٹ گئے۔ چمنی کے اوپری حصے میں گویا دیو ہیکل دوربین کے آخر میں ایک روشن ستارہ دیکھ سکتا ہوں۔ پھر میں گہری نیند میں چلا گیا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے 10,000 فٹ نیچے۔ اگلی صبح 8 بجے دن کی روشنی نے ہمیں جگا دیا۔ یہ لاوے کی دیواروں سے جھلکتا اور بڑھتا تھا اور ہمارے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے کافی روشنی تھی۔ اچھا ایکسل، کیا تم نے کنگز اسٹریٹ پہ ہمارے چھوٹے سے گھر میں کبھی اس سے زیادہ پرسکون رات گزاری ہے؟ یہاں شہر کا کوئی شور نہیں ہے۔ اوہ، یہ یقینی طور پر اس چمنی کے نیچے کافی خاموشی ہے، لیکن یہ خوفناک بھی ہے۔ اگر آپ پہلے ہی خوف زدہ ہیں، میرے چچا نے پکارا، بعد میں کیا ہوگا؟ یہاں دباؤ صرف 29 انچ ہے۔ یہ چمنی سطح سمندر تک نیچے جاتی ہے۔ اب تک ہم زمین میں 1 انچ بھی نہیں گئے ہیں۔ اب کہاں ہے وہ بنڈل جو تم نے ہمارے آگے پھینکا تھا ہینس؟ وہاں۔ گائیڈ نے ہم سے 100 فٹ اوپر ایک گانٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بلی کی طرح آسانی سے وہ اسے لانے کے لیے اوپر چڑھ گیا۔ اچھا، میرے چچا نے کہا، اب ہم ناشتہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ہم ایک طویل سفر پہ جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بسکٹ اور گوشت سوٹے کے چند گھوٹوں کے ساتھ نگل لیا۔ پھر میرے چچا نے جیب سے ایک چھوٹی سی نوٹ بک نکالی۔ اس کے بعد انہوں نے یکے بعد دیگرے اپنے آلات کا مطالعہ کیا اور درج ذیل معلومات درج کریں۔ پیر 29 جون، وقت صبح 8:17، دباؤ 29 انچ، درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ، سمت مشرق جنوب مشرق۔ کمپاس کی سمت اس تاریک سرنگ کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کی نشاندہی میرے چچا نے گزشتہ رات کی تھی۔ اب ایکسل، خوشی سے پروفیسر نے کہا، ہم واقعی نیچے اترنے والے ہیں۔ یہ وہی لمحہ ہے جس سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی انہوں نے ہمارے 2 برقی لیمپ روشن کیے اور ان میں سے ایک ہینس کو آگے لے جانے کے لیے دیا۔ اب ہم مناسب طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طویل وقت کے لیے ہم آگے دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آگے بڑھو، میرے چچا نے پکارا۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا پیک اٹھایا۔ میرے چچا سرنگ میں داخل ہوئے جو زمین میں کھڑے زاویے سے نیچے چلی گئی تھی۔ اس کے پیچھے ہینس بھی آیا، کپڑوں کے بنڈل اور رسیاں سامنے کی طرف دھکیل دیا۔ میں نے اوپر دیکھا اور آخری بار چمنی کے اوپر وہ آئس لینڈ کا آسمان دیکھا۔ میں اب دوبارہ جسے کبھی نہیں دیکھوں گا۔ سرنگ تقریباً 45 ڈگری پر نیچے ڈھل رہی تھی۔ خوش قسمتی سے 1229 میں آخری پھٹنے کے دوران عاطف فشاں نے لاوے نے زبردستی اپنا راستہ اختیار کیا تھا اور اب اس نے ہمارے قدموں کے نیچے قدم سے بنا دیے تھے۔ لاوا بھی چمکا، ہماری برقی روشنی کو منعکس کرتا تھا۔
دیواروں پر اس نے رنگین اسٹیلاکٹائٹس بنائے اور کوارٹز کرسٹل چھت سے ایسے لیمپوں کی طرح لٹک رہے تھے جو ہمارے گزرتے ہی خوش آمدید کے طور پر روشن ہو رہے تھے۔ یہ شاندار ہے، میں نے کہا۔ کیا نظارہ ہے چچا، کیا آپ اس لاوے کے رنگوں کی تعریف نہیں کرتے؟ اور وہ کرسٹلز، یہ تمہیں پسند آنے لگا ہے نا ایکسل؟ ٹھیک ہے، آپ کو اور بھی ایسے مقامات نظر آئیں گے، مجھے امید ہے۔ کوئک مارچ، فوری سلائڈ کہنا زیادہ درست ہوتا کیونکہ ہم صرف کھڑی ڈھلانوں سے نیچے کی طرف پھسل رہے تھے۔ کمپاس، جسے میں مسلسل دیکھ رہا تھا، جنوب مشرق کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ جہاں تک ہم دیکھ سکتے تھے لاوے کی سیڑھیاں سیدھی نیچے جا رہی تھیں، نہ بائیں طرف مڑے اور نہ ہی دائیں طرف۔ درجہ حرارت بھی زیادہ بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں تھرمامیٹر کو دیکھتا رہا اور سرنگ میں داخل ہونے کے 2 گھنٹے بعد اس نے صرف 10 ڈگری سینٹی گریڈ دکھایا۔ اس نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ ہمارا نیچے اترنا عمودی سے زیادہ افقی ہے، لیکن پروفیسر کو معلوم ہوگا کیونکہ وہ ہماری گہرائی کی پیمائش کرتے رہے تھے۔ شام 8 بجے کے قریب انہوں نے ہمیں رکنے کا حکم دیا۔ اسٹاپ کا لفظ میرے کانوں میں موسیقی کی طرح گونجا کیونکہ ہم مسلسل 7 گھنٹے سے رکے نہیں تھے۔ ہینس نے لاوے کے ایک بلاک پر کچھ کھانا پھیلایا اور ہم نے بڑی بھوک لگنے کے باعث کھایا۔ ہم ایک طرح کے غار میں تھے جہاں بہت سی ہوا لگ رہی تھی، یہاں تک کہ ہلکی ہوا بھی۔ میں اس کے بارے میں سوچتے سوچتے بہت تھک گیا تھا، لیکن ایک چیز نے مجھے پریشان کر دیا: پانی کی فراہمی۔ میرے چچا کو زیر زمین چشمے ملنے کی امید تھی، لیکن اب تک ہم نے کوئی پانی کا چشمہ نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے پاس صرف 5 دن کے لیے پانی ہے، میں نے ان سے کہا۔ فکر نہ کرو ایکسل، اس لاوے سے آگے بڑھتے ہی ہمیں ضرورت سے زیادہ پانی مل جائے گا۔ لیکن لاوا بہت طویل ہو سکتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم ابھی بہت نیچے چلے گئے ہیں۔ ایسا کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ اگر ہمارے پاس ہوتا تو یہ زیادہ گرم ہوتا۔ یہ تمہارا خیال ہے، میرے چچا نے جواب دیا، لیکن تھرمامیٹر کیا کہتا ہے؟ 15 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ جب سے ہم سرنگ میں داخل ہوئے ہیں صرف 9 ڈگری کا اضافہ ہوا ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں نے کہا، سمجھا جاتا ہے کہ زیر زمین درجہ حرارت ہر 125 فٹ پر کم از کم 1 ڈگری بڑھتا ہے۔ چلو اس سے حساب لگاتے ہیں۔ حساب لگاؤ میں لڑکے، آسان ہے۔ اپنی نوٹ بک میں کچھ اعداد و شمار لکھنا۔ 9 گنا 125 فٹ 1125 فٹ ہے، تو ہم 1125 فٹ نیچے چلے گئے ہیں۔ میرے مشاہدے کے مطابق، پروفیسر نے کہا، ہم سطح سمندر سے 10,000 فٹ نیچے ہیں۔ ناممکن۔ بالکل ممکن ہے۔ اعداد و شمار نہیں ہے۔ پروفیسر کا حساب درست تھا کہ ہم پہلے ہی دنیا کی سب سے گہری کان سے 6,000 فٹ گہرائی میں جا چکے تھے۔ پھر بھی 80 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ہونے کے بجائے درجہ حرارت صرف 15 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ بہت عجیب۔ ایسا لگنے لگا جیسے ہیمفری ڈیوی کے نظریات درست ثابت ہو رہے ہیں۔ سطح پر واپسی۔ اگلے دن 30 جون صبح 6 بجے ہم لاوا ٹنل کے نیچے چلے گئے۔ اب یہ کافی نرمی سے ڈھل رہا تھا۔ 12:17 ہنس رک گیا۔ میرے چچا نے کہا، ہمیں ایک انتخاب کرنا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ سرنگ 2 راستوں میں تقسیم ہو چکی تھی، دونوں یکساں تاریک اور تنگ۔ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ فیصلہ مشکل تھا۔ میرے چچا نہیں چاہتے تھے کہ ہم یہ سوچیں کہ وہ ہچکچا رہے ہیں۔ انہوں نے مشرقی راستے کی طرف اشارہ کیا اور جلد ہی ہم تینوں اس میں داخل ہو گئے۔ ڈھلوان اب بہت ہلکی تھی۔ کبھی کبھی راستہ ایک وسیع ہال میں کھل جاتا جس کی اونچائی 6 ہوتی تھی، جیسے کسی بڑے چرچ کے اندر آ گئے۔ کبھی کبھی یہ اتنا کم تھا کہ ہمیں اپنا سر جھکانا پڑتا تھا یا یہاں تک کہ رینگنا بھی پڑتا تھا۔ ٹمپریچر ابھی بھی بالکل آرام دہ تھا، تاہم جب لاوا اس راستے پہ بہا ہوگا تو یہ کتنا گرم رہا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ پرانا آتش فشاں دوبارہ شروع ہونے کا فیصلہ نہیں کرے گا جب تک کہ ہم یہاں ہیں۔ میں نے انکل لنڈنبروک سے کچھ نہیں کہا، وہ میرے خوف کو سمجھ نہیں پاتے۔
ان کو صرف آگے بڑھنا تھا، وہ چلتے رہے، پھسلتے اور گرتے بھی رہے، لیکن مجھے ان کی تعریف کرنی پڑے گی کہ انہوں نے رکنے کی اپنے آپ کو اجازت نہیں دی۔ شام کے 6 بجے کافی آسان دن کے بعد ہم 5 میل جنوب کی طرف سفر کر چکے تھے، لیکن بمشکل 1/4 میل نیچے۔ میرے چچا نے ہمیں رکنے کو کہا، ہم نے زیادہ بات چیت کیے بغیر کھانا کھایا اور زیادہ سوچے بغیر سو گئے۔ رات کے لیے ہمارے انتظامات بہت آسان تھے، ہر ایک کمبل جس میں ہم نے خود کو لپیٹ لیا تھا۔ بہرحال ہمیں نہ تو سردی لگ رہی تھی اور نہ ہی آنے والوں کا کوئی خوف تھا۔ ہم اگلے دن تازہ اور خوشگوار محسوس کرتے ہوئے بیدار ہوئے اور لاوے کے ساتھ ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ تاہم ہمارا گزرنا افقی ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ تھوڑا بڑھ رہا ہے۔ صبح 10 بجے کے قریب ہم یقینی طور پر اوپر جا رہے تھے اور مجھے زیادہ آہستہ چلنا تھا۔ کیا بات ہے ایکسل؟ پروفیسر نے بے صبری سے پوچھا۔ میں تھک گیا ہوں۔ کیا؟ جب ہمارے پاس نیچے جانے کے سوا کچھ نہیں ہے؟ مجھے افسوس ہے چچا، لیکن آپ کا مطلب ہے اوپر جانا۔ آدھا گھنٹہ پہلے ڈھلوان بدل گئی ہے۔ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو ہم واپس اوپر سطح پہ پہنچ جائیں گے۔ پروفیسر نے سر ہلایا۔ وہ ایسا نہیں سننا چاہتے تھے۔ میں نے مزید کہنے کی کوشش کری، لیکن انہوں نے آگے بڑھنے کا اشارہ دیا۔ میں جلدی سے ہینس کے پیچھے گیا جو میرے چچا کے پیچھے آ رہا تھا۔ یہ خوفناک ہوگا، لیکن پھر بھی ہم اوپر جا رہے تھے۔ ہم سطح کے قریب آ رہے تھے۔ میں جلد ہی اپنی گروپین کو دوبارہ دیکھ پاؤں گا۔ دوپہر کے وقت گزرگاہ کی دیواریں بدل گئیں۔ ہم جن چٹانوں سے گزر رہے تھے وہ ڈھلوان میں ترتیب دیے گئے تھے۔ ان تہوں کا تعلق زمین کی تاریخ میں سلورین دور سے تھا۔ ہم لاوا اور بہت پرانے گرینائٹ کو نئی چٹانوں کے پیچھے چھوڑ رہے تھے۔ ہم غلط راستے پہ جا رہے تھے۔ دیکھو، میں نے اپنے چچا سے مختلف قسم کی چٹانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، ہم پتھروں پہ اس دور سے آئے ہیں جب پہلے جانور اور پودے نمودار ہوئے تھے۔ میں نے پروفیسر کو دیواروں پہ اپنا چراغ روشن کرتے اور اس توقع میں کہ وہ حیرت کا اظہار کریں گے، لیکن انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ بس چلتے رہے۔ کیا اس نے مجھے کیا سمجھا تھا؟ کیا اس نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ اس نے غلط راستے کا انتخاب کیا تھا؟ یہ واضح تھا کہ ہم نے لاوے کا راستہ چھوڑ دیا تھا، اور یہ کہ یہ راستہ سنیفلز کی بھٹی تک نہیں جاتا تھا۔ شاید میں چٹان میں ہونے والی تبدیل کو بہت زیادہ اہمیت دے رہا تھا۔ شاید میں خود غلطی کر رہا تھا۔ میں نے سوچا اگر میں صحیح ہوں تو مجھے جلد ہی قدیم پودوں کے کچھ ثبوت مل جائیں گے۔ مجھے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ 100 گز کے اندر مجھے وہ ثبوت مل گیا جس کی میں تلاش کر رہا تھا۔ اب ہم لاوے پہ نہیں چل رہے تھے، بلکہ پودوں اور گولوں پہ مشتمل دھول پہ چل رہے تھے۔ پروفیسر لیٹن بروک نے ضرور دیکھا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ چلتے رہے۔ میں نے مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ایک چھوٹے جانور کا پورا خول اٹھایا اور اپنے چچا کی طرف بھاگا۔ یہ دیکھیں، میں نے کہا۔ ہاں، یہ خول ہے اکثر۔ ہم نے گرینائٹ اور لاوے کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، لیکن جب تک کہ ہم اس حوالے کے اختتام تک نہیں پہنچ جائیں مجھے یقین نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں چچا، اور میں آگے بڑھنے پر راضی ہوں گا اگر ہم بڑھتے ہوئے خطرے میں نہ ہوتے۔ کیسا خطرہ؟ ہمارے پاس بہت کم پانی بچا ہے۔ اس صورت میں اکثر ہمیں کم پانی پینا چاہیے۔